रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हरी मुस्बीर प्रोग्राम के फोकस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 6 जुलाई है, 25 ज़िलक़ाद है और मंगल का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुमीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसमें उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो तेजी के साथ तब्दील होती हुई सूरत हाल है उसके ऊपर हम बात करते हैं। और आज का हमारा जो मौजू है वो बहुत अहम है। इस पे हम पिछली एक नशिश में भी बात कर चुके हैं, उसी को हम एक तसलसल देंगे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे और उसमें जो नुकात रह गए थे कोशिश करेंगे कि उन जहतों के साथ भी गुफ्तगू हो सके। हमारा मौजू रहेगा हुकूमत इलाहिया, जो हम देखते हैं कि इस्लाम के नाम पर मुख्तलिफ जगहों पर कोशिश की जा रही है। इस्लाम का नाम लिया जा रहा है, इनकलाबात हैं, मतलब बाज़ जगहों पर तंज़ीमें कार फरमा है, मगर नाम वो सब इस्लाम का ले रहे हैं। तो क्या वाक़ई में ये कोई इस्लामी हुकूमत होगी? इन्होंने कोई मंशूर पेश किया है? इस्लामी हुकूमत अगर है तो उसके इस्लामी हुकूमत के खदोखाल क्या होने चाहिए? उसका नज़रिया कुरानी अगर होना चाहिए तो कुरान ने क्या नज़रिया पेश किया? इन तमाम चीज़ों को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुवैत से मौलाना मिर्ज़ा अस्करी साहब, और थोड़ी देर में अभी हमें ज्वाइन कर लेंगे इंशाअल्लाह जर्नलिस्ट जनाब नासिर अब्बास शाही साहब। अपने किबला मिर्ज़ा अस्करी साहब के प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में भी और तमाम नाजरीन की खिदमत में हमारा अर्ज़ अदब और सलाम है। और इन अय्याम की मुनासिबत से बारगाह खुदा में दुआ है कि खुदाया जो जहाँ भी है अहले बैत का चाहने वाला और हमारे तमाम नाजरीन उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। किबला इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोस में, पाकिस्तान के पड़ोस में अगर कहा जाए तो अफगानिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर जो है वो एक तालिबान के नाम से जो रोज आए गुजरते हुए दिन के साथ, हर गुजरते हुए घड़ी के साथ जो है वो पेशकदमी हो रही है और उस पर इस्लाम का नाम दिया जा रहा है। इस पर हम तसल्सल के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इसमें इस्लाम के नाम पर मौजूदा जो हुकूमतें हैं किस कदर जो है वो इस्लामी हैं और इस्लाम के मुताबिक हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा रहनुमाई फरमाइए हमारी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा ला सियमा बक़ियतुल्लाहि फिल अर्ज़ीन व हुज्जतिही अलल खलाइक़ अजमईन। अम्मा बाद, देखें अर्ज़ करें आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि और ये जो आपका उन्वान खुद अपने आप में बहुत जज़्ज़ाब, बहुत इम्पोर्टेंट और थॉट प्रोवोकिंग, यानी इस उन्वान से कम एक बड़ी तादाद में लोगों में ये एहसास आएगा कि इस्लाम भी यानी मंशूर हुकूमत रखता है। वल्ला एक बड़ी तादाद में लोग जो दुनिया में राइज हुकूमतों को देख रहे हैं इस्लाम के नाम पे जिन्होंने हुकूमतें की हैं, ठीक है, सिवाय एक मिसाल को छोड़कर जमहूरियत इस्लामी ईरान की, उसके अलावा जितने भी मिसालें हैं उनको जब हम देखते हैं या दुनिया जब उनको देख रही है तो उससे कहीं भी हुकूमत के बाद जो है वो इस्लाम का चेहरा नुमाया नहीं हो पा रहा है, इस्लाम का सही चेहरा सामना नहीं आ पा रहा है। ठीक है, कुरान मजीद ने एक मकाम पे, जो कई मुतादिद मकाम पे कुरान मजीद में अल्लाह ने क्या नाम है ज़मीन की विरासत का तज़किरा किया है कि जो है वो हम ज़मीन का वारिस बनाएंगे कुछ लोगों को, हम ज़मीन का हाकिम बनाएंगे कुछ लोगों को। तो उनको हुकूमत देने के बाद जो अल्लाह ने बताया, उनकी 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 तौसीफ जो की है और उनकी खुसूसियात को जो बताया है कि उसमें ये कि यअबुदूननी वला युशरिकून बी शैआ, वो जो हमारी बंदगी करेंगे और जो है वो ज़र्रा बराबर हमारी बंदगी से सरपेची नहीं करेंगे। उसके बाद मुतादिद मकाम पे अल्लाह ने जो मसलन रिवायात के ज़रिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदबीर और हुकूमत का फ़लसफ़ा, चाहे वो तारीख़ में अमली तौर पे आया हो या रिवायात की शक्ल में आया हो, वो तमाम तर रिवायात में और तारीख़ में असल फ़लसफ़ा हुकूमत जो है वो अमन कायम करना है। असल फ़लसफ़ा हुकूमत जो है वो ज़्यादतियों को ख़त्म करना है, ज़्यादतियों को कम नहीं करना है, ज़्यादतियों को ख़त्म करना है। ठीक है जी, बिल्कुल इज़ाला उनका सिर्फ, यानी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा आइंदा इंशाअल्लाह। तो इस्लामी हुकूमत के मैं चंद इब्तिदाई तौर पर मसलन उनके फ़वाइद यानी माहसल क्या होना चाहिए वो बयान कर दूँ। उसके बाद ये अर्ज़ करूँगा कि आइए हम इनको कंपेयर करें
کہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں گزشتہ صدی میں ہم دیکھ لیں، اگر انشاءاللہ آئندہ مزید اس پہ گفتگو ہوگی تو، یا اور آپ 1300 سال قبل چلے جائیں، جب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے جو حکومتوں کا سلسلہ شروع ہوا، جو نظام میں تبدیلی آئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت کے بعد جانشینی کا تصور لے کر آئے تھے، خلافت کا تصور لے کر آئے تھے، کہ جو خلافت بلا فصل جو ہے وہ رسول خدا نے معین کیا تھا، تو یہ وہی تسلسل تھا، رسالت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تسلسل تھا، تو وہ ایک خاص ہدف تھا۔ لیکن ثقیفہ کے بعد جو ہے یہ اس میں بالکل تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں، اور وہ اس کے بعد پھر یعنی تقریباً 36 سال تک اس کرب سے اور اس دور سے جو عالم اسلام گزرا، اور وہ ثقیفہ میں جو انتخاب ہوا غیر قانونی انتخاب ہوا، ہم قانونی زبان میں اگر اس کو کہیں کہ کیا نام ہے غیر قانونی انتخاب ہوا، قرآنی تعلیمات کے برخلاف انتخاب ہوا، اور اللہ الہی منشے کے برخلاف انتخاب ہوا، ٹھیک ہے، وہ انتخاب صحیح نہیں تھا، لیکن وہ سلسلہ جو ہے وہ اس کے بعد پھر جاری ہوا، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں 36 ہجری میں جب مولا کائنات کے پاس سلسلہ آیا خلافت کا، تو اب اس کے بعد پھر مولا کائنات نے 4 سال کے بعد شہادت آپ کی ہوتی ہے، امام حسن علیہ السلام ظاہری طور پہ خلافت کے عہدے پہ آتے ہیں، لیکن وہ بھی سیاست اور جنگ امیر شام سے جو ہوئی، یعنی حاکم شام سے جو جنگ ہوئی، اس کے خلاف اس کے بعد جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کو، یعنی جنگ عملی طور پہ نہ ہو پائی، جنگ سے پہلے آپ صلح کرنے پہ آپ کو یعنی صلح کرنا پڑا آپ کو مجبور ہو کر، اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، کیونکہ اس وقت جنگ جو ہے وہ اس مملکت اور مسلمانوں اور تمام مسلمان، شیعہ تو بالعموم بالخصوص، لیکن تمام مسلمانوں کے لیے امام حسن علیہ السلام کی جنگ جو ہے وہ مفید نہیں تھی بلکہ مضر تھی، امام حسن نے اس کو صلح کیا۔ لیکن اس کے بعد آپ سلسلہ دیکھیں، یہ سلسلہ بالکل ختم ہو گیا، پھر کسی بھی امام کے ہاتھ میں جو حکومت نہیں آئی۔ امام رضا علیہ السلام کو ظاہری طور پہ ولایت عہدی ملی، لیکن وہ ولایت عہدی جو ہے وہ سیاسی ولایت عہدی تھی، کہ جس کو مجبوراً امام رضا علیہ السلام نے ایکسیپٹ کیا، لیکن امام رضا علیہ السلام قلباً اس سے راضی نہیں تھے، اور آپ متعدد مقامات پہ آپ نے اپنے رویے سے اس بات کو بھی ظاہر کیا اور اپنے اسٹیٹمنٹ سے بھی ظاہر کیا۔ اب بھائی اصل میں اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں بنی، پوری تاریخ آپ اسلام، چاہے وہ مصر کے مثلا کیا نام ہے سرحدوں تک آپ دیکھیں، یا جتنی بھی اسلامی سرحدیں ہیں، یا فرض کیجئے اسپین کی حکومت کو آپ دیکھ لیں، یا میں آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کروں عثمانی سلسلے حکومت آپ دیکھ لیں، جتنی بھی حکومت بنی، یہ تمام حکومتیں اسلام کے نام پہ تو بنی ہیں، اور کچھ حد تک مثال کے طور پہ انہوں نے مسجد بھی بنائی، اور مثال کے طور پہ اسٹرکچر بھی تیار کیے۔ کچھ حکام کے دور میں دیکھیے اتار اور چڑھاؤ آتا رہا، کچھ حکام کے زمانے میں آپ کی خدمت میں عرض کریں یعنی اسلامی ثقافت کا ظاہری طور پہ عروج تھا، کچھ حکام کے زمانے میں اسلامی ثقافتوں کا زوال تھا، یہ سارے دور سے گزرتا گیا اسلام، لیکن صحیح معنوں میں کہیں بھی وہ حکومت قائم نہیں ہوئی ہے کہ جو باقاعدہ یعنی جس کو ہم 100% اسلامی کہہ سکیں، جس حکومت کا علمبردار اسلام ہے، جس حکومت کا علمبردار اسلام ہے، جو حکومت کا فلسفہ یعنی سماجی جو فلاحیت کے اوپر ہے کہ فلاح ہو، لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں، لوگوں کے روزگار اچھے ہوں، ان کو جان و مال کا تحفظ ہو، ان کی جو ہے تمام چیزوں کا ان کو ایک سکون ہو اس ریاست کے اندر، کہ اسلام و قرآن کے پاس ایسا نظام ہے جو انسانی معاشرے کو ترقی دے، آگے بڑھائے۔ تو ہم جہاں پر بھی جس طرح سے آپ نے کہا کہ اسلام کے نام پر حکومتیں تو قائم ہے، مگر اسلامی نظام کہیں نہیں ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری مسلم دنیا کے اندر کہیں پر بھی جو ہے وہ اس حساب سے معاملات اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہونے چاہیے۔ ناصر عباس شیرازی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم شیرازی صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ جی، آواز آ رہی ہے جی اسکری صاحب بسم اللہ۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ دیکھیں آپ سب سے پہلے آپ دیکھیں اسلام میں جو حکومت کا منشور ہے وہ کیا ہے، میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ امن، ترقی، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں فلاح، ہر میدان میں عوام یعنی جن پر حکومت ہو رہی ہے وہ جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہو،
اسلام نے حکومت میں مسلکی قید بھی نہیں رکھی. دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے کچھ قوانین رکھے اسلام نے، لیکن ترقی کے باب میں، انسانی حقوق کے باب میں سب کو برابر رکھا اور ایسا نظام پیش کیا کہ جس سے معاشرہ ترقی کرے، علمی میدان میں ترقی کرے. دیکھیے حکومت کے فلسفہ جو ہے وہ تین بنیادی، ایک ٹرائنگل ہے، تین بنیادی میدان میں حکومت کے قیام کے بعد ترقی ہونی چاہیے. آپ سب سے پہلے اعتقادی اور اخلاقی میدان میں، صحیح، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں معاشی میدان میں، اور معاشی میدان میں پھر صنعت کو ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں. اعتقادی اور اخلاقی میدان میں سب سے اہم، ایک معاشرہ جو ہے، ایک صحیح سالم پرامن معاشرہ اس وقت بنتا ہے کہ جہاں لوگ فکری اور اخلاقی اعتبار سے بہت تربیت یافتہ ہوں اور بہت سلجھے ہوئے ہوں. بہت اچھا، اس کے لیے جو ہے سماج میں تعلیم بھی ضروری ہے. میں آپ کو جہاں لے کر جانا چاہ رہا ہوں، آپ غور کیجیے گا، ناظرین بھی اس کی طرف توجہ کریں. جس معاشرے میں تعلیم نہ ہو وہ معاشرہ فکری اعتبار سے ترقی نہیں کر سکتا. جس معاشرے میں تعلیم نہ ہو، ایک بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے، ایک بنیادی یعنی مثلا جو ہے وہ عنصر ہے سماج کی ترقی کا. جس معاشرے میں تعلیم نہ ہو وہ معاشرہ صنعت کے میدان میں ترقی نہیں کر سکتا. جس معاشرے میں تعلیم نہ ہو وہ معاشرہ عقل و شعور کے میدان میں ترقی نہیں کر سکتا. جس معاشرے میں تعلیم نہ ہو وہ دنیا کے مقابل میں جو ہے وہ پیش رفتہ دنیا کے مقابل میں کھڑا نہیں ہو سکتا. اسلام جو ہے وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. اسلام جو ہے وہ ایک مسلمان یا چاہے اسلامی معاشرہ. اب آپ کی خدمت فرض کریں وہ حکومتیں جو ابھی اسلام کے نام پر حکومتیں لے کر آ رہی ہیں، یا جو انہوں نے ایک منشور یا ایک نمونہ پیش کیا حکومت کا، ان میں اکثر حکومتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کریں مثلا کسی نہ کسی نام پر، کہیں حجاب کے نام پہ، کہیں کسی ترقی، کہیں تنزلی کے نام پہ، کہیں دوسرے نام پہ، تمام علمی فعال مراکز کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچایا. یا مثال کے طور پہ علم کے میدان میں سرگرم بچوں کو یا بچیوں کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچایا. ٹھیک ہے، آپ کی خدمت میں عرض کریں لڑکیوں کو حجاب کے نام سے دور رکھنا، لڑکیوں کو مثال کے طور پہ، اور بھی بہت ساری اس کی سینکڑوں ایگزامپلز اور مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یا ایسے نظریات پیش کرنا جو معقول سطح پہ، عقلی اور علمی سطح پہ ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ایسے نظریات پیش کرنا، ایسا موضوع پیش کرنا، ایسی اس فضا، اس گویا مثلا اس دائرے میں اپنی خدمات اور اپنے کاموں کو محدود کر لینا جو دائرہ جو ہے علمی ترقیوں کی سرحدوں سے بہت دور ہے. تو یہ اب ایسی حکومت کو اسلامی حکومت کا نام دیں گے تو قطعاً یہ اسلام پہ ایک الزام، اسلام کی تہمت ہے جس کا ذرہ برابر بھی کہیں تعلق نہیں. بالکل صحیح. ناصر بھائی شاہ صاحب بہت خوبصورت قبلہ نے بات کی کہ اسلام کے نام پر حکومتیں تو بہت قائم ہوئی، جمہوری اسلامی کہیں پر بھی لگا لیں آپ جناب اور حکومت کرنا شروع کر دیں، مگر نظام اسلامی جو ہے وہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا. اسلام آیا کہ ظلم کو ختم کیا جائے، کم نہ کیا جائے، ختم کیا جائے، اس کو بالکل اس کا نام و نشان ختم کر دیا جائے، معاشرے میں سکون ہو، امن ہو، عدل ہو، انصاف ہو. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نام پر کھیل ہو رہا ہے. ابھی افغانستان میں چونکہ آپ کی گہری نگاہ ہے اور اس کے اوپر، اور آپ ایک مذہبی تنظیم کے ایک بہت ہی مرکزی رہنما بھی ہیں MWM کے، یہ برابر میں ہمارے جو پاکستان کے پڑوس میں، آپ کے پڑوس میں بلکہ کہوں کہ جو افغانستان میں کھیل کھیلا جا رہا ہے بعنوان اسلام، پھر اسلام کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، تو وہاں ابھی کیا یہ دوبارہ سے کھیل کیوں شروع ہوا ہے؟ اور تھوڑی سی اپڈیٹ بھی دیجیے گا. گزشتہ پروگرام میں آپ نے اپڈیٹ کیا تھا، آج بھی ذرا اپڈیٹ کریں. جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے توقع ہے کہ آپ کے لیے میں آڈیبل ہوں اور آپ کے سامعین کے لیے بھی میں آڈیبل ہوں انشاءاللہ. پہلے آپ کا شکریہ، مولانا صاحب کا بھی شکریہ. بہت اہم موضوع کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، اور یہ جو ایک بنیادی نقطہ کہ امام خمینی علیہ الرحمہ نے اسلام کو باقاعدہ اس طریقے سے بیان فرمایا کہ ایک اسلام محمدی ہے اور ایک اصلی اسلام امریکائی ہے، تو ظاہر ہے اس کا ظاہر تو اسلام والا ہی ہے، اس کے ظاہری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اسلام والی ہیں، لیکن یہ وہ اسلام ہے کہ جس سے امریکہ فیسیلیٹیٹ ہوتا ہے، جس کے اس کے اہداف فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں، تو اس میں بھی مسلمان رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، بنام اسلام رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک وہ اسلام ہے جسے اسلام کربلائی کہتے ہیں، اسلام حسینی کہیں، اسلام محمدی کہیں، کہ جو دراصل حقیقی اسلام ہے، اور وہی اسلام ہے کہ جو بالآخر ان تمام بدی کی قوتوں کے مقابلے میں صف آ رہا ہے. اس اسلام سے جو اس کی خوبصورتی دیکھیے، آپ کے علم میں چونکہ ایک یہ نقطہ شاید بیان کرنا ریلیونٹ ہو کہ ایک وقت میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دعوت کا آغاز تھا تو
ایک پوری ایفرٹ ہوتی تھی کہ جناب رسول پاک سے کیسے لوگوں کو دور کیا جائے. لہٰذا کبھی نعوذ باللہ من ذالک ساحر کہیں گے، کبھی کاہن کہیں گے، کبھی شاعر کہیں گے، تاکہ بنیادی طور پہ یہ کہیں کہ یہ کوئی پیغام نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو لوگوں کو اپنے سحر میں لے لیتی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اس کی وجہ سے کوئی اس کی بات. بنیادی ہدف تھا ان سے دور رکھنا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جو بھی پیغمبر کے قریب جائے گا وہ پیغمبر کی محبت کے عشق میں، پیغمبر کی محبت کے محور میں گرفتار ہو جائے گا، اور پریکٹیکلی وہ پھر اللہ کا بندہ بننے کی طرف جائے گا. لہٰذا ایسا انداز اختیار کرتے تھے کہ جس کے نتیجے میں وہ اصل اسلام یعنی اصل نبی کے پاس جائیں ہی نہیں. آج کے دور میں بھی جو کفار ہیں ان کی اسٹریٹجی اسی طرح ہے کہ وہ اسلام کے ایسے چہرے پیش کرتے ہیں کہ جن کو اسلام کا نام دے کے وہ اصل اسلام سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی ایک ورژن پیش ہوتا ہے، اسے دنیا القاعدہ کے نام سے جانتی ہے. ایک ورژن پیش ہوتا ہے، اسے دنیا داعش کے نام سے جانتی ہے. ایک ورژن پیش ہوتا ہے جسے دنیا طالبانائزیشن کے نام سے جانتی ہے. اور اسی طریقے سے ان کے اور ورژنز بھی ہیں، جیسا کہ بوکو حرام ہے، جیسے کہ شباب ہے، اور اس طرح کی. ان ساروں کا ایک بنیادی جو پرپز اور ہدف ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی ایک ایسی تفسیر پیش کی جائے کہ جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اس میں بربریت ہو، اس میں دہشت ہو، اس میں خوف ہو، اس میں گلے کاٹنا ہو، اس میں لوگوں کو بنیادی حقوق کی پامالی ہو، اور نتیجتاً کیا ہے، نتیجتاً لوگ جو ہیں وہ اسلام سے دور ہو جائیں. تو یہ ایک براڈر ان کا وہ ضرور ہے، چونکہ ویسٹ جو ہے مجموعاً اسلام کی طرف جو لوگوں کا رجحان ہے اس سے پریشان ہے، اور اس کے مقابلے میں جیسے آپ موک ٹارگٹس ہوتے ہیں، ایسا ہی یہ موک ٹارگٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ اسلام دکھایا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگ قرآن جلا دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اگر وہ واقعا قرآن اور پیغمبر سے آشنا ہوں تو وہ کبھی بھی ان کے ساتھ گستاخی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ ایک بنیادی بات ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ وہ ماڈلز ہیں جن کے پیچھے آپ اٹھا کر دیکھیں گے، آپ داعش کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو اس کا آغاز جو ہے وہ ابو غریب جیل سے ہوتا ہے. آپ طالبانائزیشن کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں تو اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں کہ جن کی ٹوٹل ٹریننگ اور جن کے بنیادی جو ذہنی اور فکری ٹریننگ ہے وہ امریکہ میں دی گئی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ باقی جو ویریئنٹس ہیں، بالخصوص اس کو القاعدہ وغیرہ کو بھی دیکھیں تو اس کی جتنی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ کسی دور میں امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ کلوز تھی اور نتی تھی. تو یہ ایک تو مسئلہ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ ورژن ان کی طرف سے لائے گئے تاکہ اسلام کا حقیقی چہرہ جو ہے، جس کے اندر عورتوں کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، جس میں اگر دشمن سرنڈر کر دے تو اس پہ تلوار چلانے یا اسلحہ چلانے کی اجازت نہیں ہے، جس میں فصلوں کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، جس میں جانوروں کو بلا وجہ مارنے کی اجازت نہیں ہے، وہ ایک ایسا خوبصورت اسلام ہے. اس اسلام کی طرف لوگ نہ جائیں، چونکہ جب اس اسلام کو آشنا ہوں گے تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس کے سحر میں گرفتار ہو جائیں گے. لہٰذا یہ ایسے ماڈلز جو ہیں وہ کریٹ کیے گئے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ اسلام کے خلاف اسلاموفوبیا اور ہیٹرڈ جو ہے وہ کریٹ کیا گیا ہے، اور اس میں انفارچونیٹلی نام نہاد مسلمان، ایک خارجی ازم والے مسلمان جو ہے وہ استعمال بھی ہوئے ہیں. یہ ایک میٹر ہے. اچھا، ابھی جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس میں دوبارہ بربریت دکھائی دے رہی ہے، تو کیا اطلاعات کیا ہیں؟ دیکھیں لوگ تو پہلے والے واقعات نہیں بھولے ہیں، وہ واقعات سب لوگوں کو یاد ہیں، تازہ ہیں، اور ایک خاص طرح کی فضا اس وقت بنی ہوئی ہے. اگرچہ کچھ پازیٹیو پہلو بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اچھا، تو یہ والا جو اسلام ہے نا، اس اسلام کو ہمیشہ مغرب نے، بالخصوص امریکہ نے، اپنے سیاسی اور عسکری اہداف کے لیے استعمال کیا ہے. لہٰذا اس کا ایک ہدف تھا جو آیت اللہ سید علی خامنئی نے بیان بھی فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان انتشار پھیلایا جائے، مسلمانوں کی صلاحیتوں کو اس طریقے سے ان کو ایکسپلائٹ کر دیا جائے کہ وہ حقیقی انداز سے یوٹیلائز نہ ہو سکیں، مسلمانوں کے جو ذخائر ہیں ان کو مس یوز کیا جائے. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے یہ فیول ڈالتے ہیں، جب بھی یہ آگ تھوڑی سی ٹھنڈی ہونے لگتی ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا اور فیول ڈالتے ہیں جس سے یہ آگ اور بھڑک اٹھتی ہے. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں داعش گئی ہے، آپ مسلمانوں کے تیل کے ذخائر ہیں، مسلمانوں کی طاقت کے ذخائر ہیں، مسلمانوں کے ہسٹوریکل مثلا میسوپوٹیمیا ایک تاریخ ہے اس کے پیچھے جو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے. اسی طریقے سے اس پوری سرزمین کی ایک تاریخ ہے جو فیوچر کے حوالے سے بڑی ریلیونٹ ہے، لیکن انہوں نے کیسے اس کو خون خرابہ سے بھر دیا، اور وہ بھی اسلام کے نام پہ. تو ایک تو ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ جن لوگوں نے بھی کام کیا ہے ان اسلامک نام نہاد ورژنز کے اوپر، انہیں معلوم ہے کہ یہ حقیقتاً اسلام نہیں تھے، بلکہ یہ وہ اسلام تھے جو ویسٹ نے پروموٹ کیے، بالخصوص امریکہ کے اہداف کے لیے تھے. اور ایسا ہی ہدف ابھی جو ہے وہ ان کو درپیش ہے افغانستان کے اندر. وہ کیا ہدف ہے؟ خود میں آپ کے ذریعے سے ایک سوال ریز کرنا چاہتا ہوں. امریکہ جا رہا ہے، امریکہ کا نعرہ ہے انسانی حقوق،
امریکہ کا نعرہ ہے کہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں. یہ میں ان کے ان ظاہری نعروں کی بات کر رہا ہوں جن کے پیچھے چھپا ہوا کچھ اور ہے, لیکن میں اس ظاہر کی بات کرنا چاہتا ہوں. امریکہ کہتا ہے میں ڈیموکریسی کی بات کرتا ہوں. امریکہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ ایک پولیٹیکل سسٹم کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں. تو مذاکرات کس سے کر رہے ہیں, وہ پروموٹ کس کو کر رہے ہیں, اپنے بعد مین سٹریم میں کس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, پولیٹیکل پاورز کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, دہشت گردوں سے مذاکرات کرنے کی نہیں ضرورت کیا تھی؟ بلکہ دیکھیں ابھی یہ غور کریں, کسی نے بہت اچھا ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ امریکنز اتنے ہزار ٹینک اور اتنی ہزار توپیں اور اتنے ہزار گولہ بارود نہیں چھوڑ گئے, بلکہ بگرام کے اندر 5000 جو ہے وہ مسلح طالبان بھی چھوڑ گئے. یعنی یہ سمجھیں کہ یہ ایک پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے کہ امریکہ ریپلیس کر رہا ہے اپنے آپ کو کس کے ذریعے سے, طالبان کے ذریعے سے. یعنی وہ جب اپنی فزیکل پریزنس کے ذریعے سے وہ کام اور اہداف حاصل نہیں کر سکتا تو وہ طالبانائزیشن کے اسی انداز کے ذریعے سے ان کو پروموٹ کر کے اور مین سٹریم کے اندر لا کے وہ اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے. تو ظاہر ہے اس کا یہ بائی ڈیزائن ہے, اور امریکہ کا یہ نکلنا بھی بائی ڈیزائن ہے. جہاں امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ فزیکل پریزنس کے ذریعے سے انتشار پیدا کرے گا وہ فزیکل پریزنس رکھتا ہے, اور جہاں فزیکل پریزنس کے ذریعے سے اس کے لیے مینیجبل نہیں ہوتا وہاں وہ فزیکل پریزنس کو ختم کر کے اس طرح کی اپنے پپٹس کے ذریعے سے آگے آتا ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, یعنی یہ سوال اپنی جگہ ریلیونٹ ہے کہ انہوں نے تاجکوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے, ازبکوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے, ہزارہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے, وہ بھی تو صانع سائل ہیں. انہوں نے افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے, وہ مذاکرات کر رہے ہیں کس کے ساتھ, قطر میں بیٹھتے ہیں, یو اے ای میں بیٹھتے ہیں, طالبان کے ساتھ. اس کا مطلب ہے وہ اپنے بعد ان کو مین سٹریم پہ جگہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور یہی وہ بنیادی ان کا پلان ہے جس کے نتیجے میں افغانستان ڈیسٹیبلائز ہو سکتا ہے اور افغانستان جنگ کی طرف جا سکتا ہے. اور حلوے کی طرح وہ اسلحہ چھوڑ رہے ہیں, اپنی ہیمریج چھوڑ رہے ہیں. دیکھیں نا, ابھی میں نے بعض آرٹیکلز پڑھے ہیں, آپ پڑھیں گے حیران ہوں گے. ایک بندہ وہاں چھوٹا سا بزنس کرتا ہے, اس نے اپنی گاڑی بیچی امریکہ کے اندر, اس کی گاڑی کے اوپر اس کا ٹریڈ مارک لگا ہوا ہے. چند دنوں بعد وہ گاڑی ملتی ہے داعش کی پریڈ کے اندر, وہ ویگو ملتی ہے, وہ ڈبل کیبن ملتی ہے, اس کے اوپر وہ اس کا ٹریڈ مارک بھی لگا ہوا ہے جو اس نے وہاں پہ دیا. اس نے وہاں سے پروب کرنا شروع کیا, اس نے کہا میری یہ گاڑی وہاں کیسے گئی. پوری دنیا کو پتا چلتا ہے, پھر پتا چلتا ہے کہ کئی ہزار وہ ویگو گاڑیاں جیسے ڈبل کیبن جس کو ہم عموماً کہتے ہیں, وہ ڈبل کیب گاڑیاں جو ہیں جو جاپان میں تیار ہوتی ہیں اس کو امریکہ بائی کرتا ہے, اور وہ ساری کی ساری برانڈڈ. چونکہ دنیا کے اندر جب بھی کوئی مشین مینوفیکچر ہوگی تو اس کا ایک نمبر ہوتا ہے, اس کا ایک رجسٹریشن ہوتا ہے, جیسے چیسز ہے اس کا انجن نمبر ہے. اب یہ گاڑیاں کہاں گئی, نہیں خریدی گئی نا, ایک فیکٹری نے تیار کی, یہ ہزاروں گاڑیاں کہاں گئی, چند دنوں بعد وہ موصل میں ان کے پریڈ سے نظر آتی ہیں, وہ لائن کے اندر وہ کھڑی ہیں, وہ ساری پریڈ کے اندر نظر آتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا ایک آپ ان کو پروموٹ کر رہے تھے. ہومویز کار, آپ امریکہ کے آپ ملٹری کے پلان اٹھا کر دیکھ لیں, جو ہوموی گاڑی ہے وہ ان کا ایک ملٹری آئیکن ہے. وہ اس کو سوائے آسٹریلیا کے اور ایک دو اور کنٹریز کے جو ان کے ساتھ الائز ہیں کسی کو نہیں دیتے ہو. صحیح, لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے تھوڑا سا ہمارا جی آواز آپ کی صاف نہیں آ پا رہی. صحیح, ہمارا دوبارہ جیسے بھی رابطہ ہو جاتا ہے تو اس کو اب یہیں سے کنٹینیو کریں گے. قبلہ جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے کہ اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ پوری صدی کے اندر جو ہے وہ آج تک مختلف ملکوں میں بہت ساری جگہوں پر انقلابات آئیں اور چیزیں آئیں, اور اسلام کے نام پر جو حکومتیں بنی, اور اسلام کے مگر ترجمان آج تک نہیں بن سکے. اس کی وجہ پہ بات نہیں ہوئی, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی حکومت کی کرسی پہ بیٹھے, جنہوں نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی, ان کا اسلام سے کہیں تعلق ہی نہیں تھا. کہیں وہ ڈکیت تھے, کہیں لٹیرے تھے, کہیں وہ مثال کے طور پہ آپ فرض کیجئے کیا نام ہے, سائیک اینڈ پیکوک کا جو معاہدہ تھا عثمانی حکومت کے خلاف, اس کے بعد عرب ممالک میں آپ دیکھیں جب بٹوارا ہوا ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے مڈل ایسٹ کا یا فرانس کا یا برطانیہ کا جب یا دوسری طاغوتی حکومتوں کا جب تسلط ختم ہوا ہے, تو جو لوگ کرسی پہ بیٹھے وہ کون سے لوگ بیٹھے ہیں؟ آپ جتنے بھی مشرق وسطی میں مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ لیں, کیونکہ اس وقت اسلامی حکومتوں کا مرکز جو ہے وہ مڈل ایسٹ رہا ہے. مڈل ایسٹ میں فرض کیجئے چاہے وہ حجاز رہا ہو, سعودی عرب رہا ہو, یا آپ کی خدمت میں عرض کریں دوسرے اور ملک جو رہے ہیں جن کو کچھ حد تک لبرٹی حاصل تھی یا ہوئی, ان کو فراہم ہوئی.
کچھ ممالک بعد میں ہوئے. تو آپ دیکھیں سب سے نمایاں حکومت اس پوری صدی میں جو ہے سب سے نمایاں حکومت تھی حجاز کی. خوب حجاز میں جو لوگ تخت پر بیٹھے حکومت کے وہ کون سے لوگ تھے؟ وہ لوگ ایسے لوگ تھے کہ جو تو یعنی اپوائنٹڈ تھے، سلیکٹڈ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ تھے، سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس تھے، اپوائنٹڈ تھے. دوسری چیز یہ کہ ان کا اسلام سے کہیں تعلق نہیں تھا. اسلام اگر فرض کیجئے سر پہ کپڑا باندھ کر اور بڑی سی داڑھی رکھ کر اور لبادے میں تبدیلی کر کے اگر انسان کیا کرسی پہ بیٹھے اور خود کو اسلامی حکومت کا سرغنہ بنانے لگے تو خیر اسلام السلام، ایسے اسلام کو امام حسین علیہ السلام کا جو جملہ ہے کہ ہم ایسے اسلام کو سلام کرتے ہیں. تو ایسے حکام بیٹھے کرسیوں پہ، انہوں نے دیکھیے جو آپ کی خدمت میں عرض کریں جو حکومت کا پیٹرن ہوتا ہے، جو نصاب و نظام ہوتا ہے، وہ انہوں نے جو تشدد آمیز نظام تھا جو ظاہری طور پہ مثلا اسلام کو تھوڑا سا دکھا سکتا تھا، یعنی مسجدوں میں اذانوں کا ہونا اور مثلا لوگوں کے اوپر حجاب کی پابندی ہونا، یا فرض کیجیے ایکسٹریمزم یا مثلا یا تشدد کے ساتھ، یا مثلا اپنے آپ کو بہت زیادہ فنڈامنٹلسٹ دکھایا انہوں نے کہ ہم بہت زیادہ وہ مثلا یعنی اشدہ، وہ قرآن کی آیت ہے نا، قرآن کی آیت کا مس انٹرپریٹیشن، ٹھیک ہے نا، اور بالکل اس کی غلط ترجمہ نہیں. قرآن میں آیت یہ تھی کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ٹھیک ہے، اس کا مفہوم بالکل بدل دیا انہوں نے، اشداء علی المومنین ورحماء بین الکفار. میں قرآن کی آیت نہیں بتا رہا ہوں آپ کے، یعنی تصرف ہے ترجمے میں. اور تو یہ انہوں نے کیا. مثال کے طور پہ فرض کیجئے وہ تمام شدتیں جو اسلامی اصول میں نہیں پائی جاتی ہیں وہ انہوں نے اسلام کے نام پہ امپوز کیا. اسلامی دیکھیے جو مسلمانوں کی فرض کیجیے آپ یعنی چوتھی صدی کے بعد تقریباً گولڈن ایرا جو گزرا ہے مسلمانوں کا، ٹھیک ہے، تقریباً 400 سال کا گولڈن ایرا گزرا کہ جس میں مختلف علوم کے ایکسپرٹس نکلے، مختلف علوم کے ماہرین نکلے. خوب بعد میں فرض کیجئے بیچ میں بہت بڑا خلا آیا اور مثلا اسلام انزوا کا شکار ہوا. پھر فرض کیجئے 1916 کے بعد سے جب آہستہ آہستہ تھوڑی سی جس کو کہیں آپ کی خدمت میں عرض کریں ڈیموکریسی کے نام پہ مختلف جو ہے وہ شہنشاہی حکومتیں بن گئیں، اس کے بعد یہ لوگ جو اسلام کے نام پہ آئے تھے ان کو تو ترقی دلانی چاہیے تھی، ان کو اس گولڈن ایرا کو پھر سے واپس لانا چاہیے تھا میدان میں. آپ بتائیے پورے مشرق وسطیٰ میں اسلام کیا کہتا ہے؟ علمی میدان میں ترقی کرو نا. پورے مشرق وسطیٰ میں کوئی ایک ایسی یونیورسٹی دکھا دیجئے جو ٹاپ 100 میں اس کا شمار ہو، ٹاپ 50 میں اس کا شمار ہو. نہیں بنائی انہوں نے، کہاں سے بنائیں گے؟ ہم نے پورے مشرق وسطیٰ کو علی الاطلاق کہہ رہے ہیں، پورے اسلامی دنیا کو ہم نے کنزیومر بنایا ہے. پورے اسلام صرف ایک ملک کے خلاف امام خمینی نے وہ بھی انقلاب ایجاد کیا. امام خمینی نے اس پورے خطے کی آبرو رکھی اس جمہوریہ اسلامی کے ذریعے. آج جو ہے وہ جمہوریہ اسلامی ایران جو ہے وہ اپنی ٹیکنالوجیز کو ایکسپورٹ کر رہا ہے. آج محض امپورٹر نہیں ہے، آج محض کنزیومر نہیں ہے. آج ایک ایسا ماڈل پیش کیا کہ جو واقعی مثال میں سب سے پہلے ہونا چاہیے. تو آپ کی خدمت میں کریں ایسے میں آپ دیکھیے کوئی ایک مثالی یونیورسٹی دکھا دیں، کوئی ایک مثالی شخصیت دکھا دیں. حتیٰ مصر جو فرض کیجئے اس میں اتنی بڑی دانشگاہ اور ازہر تھا، خود مصر نے کیا پیش کیا؟ مصر نے کس مقدار میں کیوں نہیں مصر اپنی دنیا میں مثال کے طور پہ فرض کیجئے وہ اسلام کے وہ چہرے کو نمایاں کر سکا؟ مصر کے مثلا اس جامعے سے ایسے مذہب کا خیز فتاوی آئے ہیں کہ جس نے اسلام کا چہرہ اور بدنما کر دیا، اسلام کا مذاق اڑایا. یعنی دنیا کے سامنے جو حقیقی اسلام تھا ہم اس کو نہیں دکھا پا رہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل اسلامی حکومت کا جو قرآنی آبجیکٹو ہے، اسلامی حکومت کا جو ائمہ رسول خدا نے یا ان کے بعد ان کے ائمہ علیہ السلام نے جو صحیح تصور پیش کیا تھا، اس میں اگر مسلمان صحیح معنوں میں ان میں گامزن رہتا تو ترقی کرتا. لیکن موجودہ کیونکہ آپ دیکھیں جو نظام ہے، جو اسٹرکچر تیار ہوا ہے، کہیں بھی ایسا اسٹرکچر نہیں ہے جہاں نام ہے رسول خدا کا، جہاں پرچم میں نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور سارے سب کچھ ہے، لیکن میں نام سے کہیں حقیقتیں تھوڑی بدلتی ہیں. آج مسلمانوں کی حکومت کا کام ہے معاشرے کو ترقی دلانا. حکومت کا اسلامی حکومت کا کام ہے. اسلامی حکومت میں اتنا پوٹینشیل ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں. ابھی آپ جمہوریہ اسلامی ایران سے جو دنیا کے ناجائز سینکشنز ہیں ان کو ہٹا لیجیے. ہٹانے کے بعد 10 سال میں آپ پوری دنیا کے لیے ایک مثالی حکومت بن سکتی ہے. میں اسلامی حکومت کی بات کر رہا ہوں، میں خطے اور اس جغرافیائی اسٹرکچر کی بات نہیں کر رہا ہوں.
اس حکومت میں، اس کے آئین میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ ساری دنیا کے لیے 10 سال میں 40 سال میں اتنے سینکشنز، اتنی پابندیاں، اتنا دباؤ، اتنا ستم، اتنا ظلم، بلینز کی مقدار میں ایسٹ کو ضبط کرنے کے بعد بھی اس ملک نے جو اپنی سانسوں کو دبنے نہیں دیا. ٹھیک ہے، بڑے بڑے شیاطین کو گھٹنے پہ ٹکائے. یہ کیا ہے یہ؟ اور ترقی کے میدان میں بھی، میڈیکل سائنس میں آپ لیجئے، کے طور پر ٹیکنالوجی کے میدان میں آپ لے لیجئے، علم کے میدان میں لے لیجئے، انسانی حقوق کے میدان میں آپ لے لیجئے، اور قومی امن کے اعتبار سے آپ لے لیجئے، یا فرض کیجئے کلچرلی آپ ان کے طرز زندگی کو آپ دیکھ لیجئے. ہم اگر بیرونی تجزیہ کریں گے تو ہر جگہ آپ کو فرض کیجئے 18 19 20 آپ کو اتنے مارکس ملیں گے، یعنی مثلا 90 95 100 کے مارکس ملیں گے آپ کو ان تمام دباؤ کے بعد. خب میں کہتا ہوں دنیا اگر اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتی ہے تو 10 سال کے لیے اپنے تمام ناجائز سینکشنز ہٹا لیں اور پھر دیکھ سینکشن ہٹا دیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ناصر بھائی شاہی صاحب، آپ گفتگو کر رہے تھے، لائن آپ کی ڈراپ ہو گئی تھی. آپ اس کچھ ہیمریج کا ذکر کر رہے تھے جو یہ آسٹریلیا اور ایک آدھ جگہ پر دیتے ہیں، وہ کیا بات تھی ساری؟ اس کو ذرا کنٹینیو کریں پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں. ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صرف چند کنٹریز کے لیے ان کی ہوم ویز جو ہے نا وہ ان کو وہ دے سکتے ہیں، ادروائز یہ خالصتاً امریکن فورسز کے لیے. لیکن وہاں پہ آپ جتنے بڑے ان کے شوز دیکھیں جو شو آف پاور کیے ہیں یا انہوں نے بڑے وہ کیے ہیں ملٹری ایگزیبیشنز کی ہیں داعش کے ملیٹنٹس نے، بالخصوص موصل کا جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو وہ قطار ہیں ہوم ویز کی، ہنڈریڈز آف ہوم ویز جو ہے نا وہ وہاں پہ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کسی شک و شبے کی گنجائش باقی بچتی ہی نہیں ہے. یہ ہوم ویز ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جو کسی غیر کی بات لگ جائے. دیکھیے وہ تو ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں نا، ہیلری کلنٹن نے بھی کہا اور مختلف بعض موقعوں پر عہدیدار کے ہائی پروفائل لوگ کہتے رہے کہ ہم نے بنایا، ہم لائے، سب کچھ انہوں نے ڈٹائی سے کہا. اب یہ تمام چیزیں سامنے انہوں نے ایک تفکر کی بات کی لیکن آپ دیکھیں نا ڈول سٹینڈرڈ کس کے خلاف وہ نکلے؟ افغانستان میں آئے انہیں کے خلاف. کس کے خلاف گئے نام نہاد مثلا فرض کریں انہیں کی بات کریں. کس کے خلاف گئے؟ وہ تو جو بھی کر سیریا اور رہے ہیں، عراق میں انہیں کے خلاف. وہ تو جو بھی کر رہے ہیں، مگر جو جا کے داعش کو جوائن کر رہا ہے، جو جا کے طالبان کو جوائن کر رہا ہے، وہ کتنا اندھا ہے. بات یہ ہو رہی ہے جب وہ سب سن رہا ہے، سب چیزیں دیکھ رہا ہے، وہ کیوں جا کے جوائن کر رہا ہے ان کو؟ وہ کیوں ان کو مسلمان حکومت کا ایک موجد سمجھتا ہے کہ اسلامی حکومت قائم کریں گے، جو کہ وحشی ہیں، جو درندے ہیں، جو جانوروں سے زیادہ خوفار ہیں. یہ ہوتا ہے یہ اسلام محمدی میں نہیں ہوتا، باقی ہر جگہ یہ ہوتا ہے. یہی تو مشکل ہے کہ معصوم امام کے ہوتے ہوئے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ساتھ نہیں دے پاتے. حق کا ساتھ دینے کے لیے ایک خاص طرح کی معرفت کی ضرورت ہے. یہ اللہ نے اسلام محمدی کو یہ خصوصیت عطا کی ہے. اگر کوئی شخص اس مکتب کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ متعلق ہوگا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. ورنہ اگر وہ شخص جس اپنے عقل کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو سوچنا شروع کرے گا وہ اپنے وقت کے امام کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. تو اپنے آپ کو اپنے امام کے مقابلے میں سرنڈر کرنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت واضح ہے، یہ ایک مشکل ہے اور اسی مشکل سے استفادہ کیا. اگر جناب رسول پاک کی رحلت کے کتنا عرصہ بعد یہ اتنی بڑی تبدیلی آتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی دین نہیں تھا اور کوئی اسلام نہیں تھا بلکہ یہ بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا، اور اس کے باوجود وہ بطور ایک مسلمان حاکم بظاہر وہ جو ہے وہ تخت کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے معاملات بھی چلاتے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت بھی کرتے ہیں. یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس مکتب کی طرف آئیں گے. امام خمینی نے جس کی ترجمانی کی ہے، جس کے نتیجے میں اسلام محمدی اور اسلام امریکائی کو دو الگ الگ اس کے اندر جو ہے وہ واضح کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ ڈفرنس بہت کلیئر ہو گیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ اس وقت کیسے مینج ہو رہی ہے. یہ ایک بات ہے. سیکنڈ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت طالبان کے اس موجودہ ڈیزائن کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اور جو بظاہر ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی اس وقت پوزیشن ایسی ہے کہ وہ ایک تیر سے کئی شکار کر سکتے ہیں. افغانستان ڈیسٹیبلائز ہوگا تو میں نے بتایا ان کو کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں؟ ان کو جو لائے ہیں امریکن کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس فورس کو طاقت میں لے کے آئے کہ جو اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی ڈائریکٹ ذمہ دار بنے گی. لہٰذا وہ طالبان کو اتنا عروج پہ لے کے آئے، اس کو ویپن دے دیا، ابھی بھی آپ دیکھیں اس کو فیسلٹیٹ کر دیا، اس کو پولیٹیکلی ایک بڑی جگہ پہ کھڑا کر دیا، ایک فاتح کے طور پہ سامنے لے کے آیا، اس کا ایک خوف اور ہراس جو ہے وہ کریٹ کر دیا. تو بنیادی ٹارگٹ کیا ہے کہ اس کے
नतीजे में ये लोग जब टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे तो डिस्टेबलाइजेशन आ जाएगी। डिस्टेबलाइजेशन का नतीजा क्या होगा? पहला स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा पाकिस्तान की, चूंकि ये पूरा बॉर्डर है जो पाकिस्तान के साथ मिलता है। इसके नतीजे में क्या होगा? ये सी पैक का गवादर से लेके और वो जो तकरीबन 20 से 10 किलोमीटर की तकरीबन वो पट्टी है, उस पट्टी तक, वाखान की जिसको पट्टी कहते हैं, आप वहां से लेकर गवादर तक ये पूरा एरिया डिस्टेबलाइज हो जाएगा और अल्टीमेट पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाएगा, अल्टीमेट सी पैक डिस्टर्ब हो जाएगा, अल्टीमेट चाइना की कंटेनमेंट हो जाएगी। दूसरा बॉर्डर जो है वो उसके जरिए से ईरान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, तीसरे बॉर्डर के जरिए से जो रशिया की स्टेट्स हैं उनके जरिए से रशिया को, और प्रैक्टिकली वो जो शिफ्ट ऑफ पावर है और जो पावर का ट्रांसफर है, यहाँ पर एक सवाल है, यहाँ पर एक सवाल है, इसको रोकने के लिए ये तो कोशिश करेंगे उधर से ईरान, उधर से रूस, इधर से पाकिस्तान, ये मिलके क्यों नहीं इनका खात्मा कर देते? इनको खुली छुट्टी क्यों दी है कि सबको डिस्टेबलाइज कर देते? मेरा ख्याल है उन्होंने भी बड़ी भरपूर तैयारी की हुई है, अगरचे 100% चीजें उनके हाथ में नहीं है। और मेरा अंदाजा ये है कि मैं चंद चीजें आपके सामने बयान कर। नंबर 1, अगर अमेरिका फिजिकली यहाँ से निकल जाता है, अगरचे एक इमीडिएट झटका लगेगा, अगरचे एक फौरी बहरान आएगा, अगरचे उसके नतीजे में कुछ तो कुछ तार के इम्कानात भी हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये वो स्लोगन है जो इंतकाम सख्त का अमली इजहार है, जिसके बारे में शहीद कासिम सलमानी की शहादत के बाद ये ऐलान किया गया कि हमारे नजदीक इंतकाम सख्त ये है कि सबसे पहले बदी के इस महवर को यहाँ से निकालना है। लिहाजा वो सीरिया से भी निकालना चाहते हैं, इराक से भी निकालना चाहते हैं और अफगानिस्तान से भी निकालना चाहते हैं। ये निकलेगा तो अल्टीमेटली इनकी जो साजिशों की पावर है और जो इनको एक डेप्थ यहाँ पर हासिल है और लेवरेज हासिल है, वो लेवरेज जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। ये एक काम है। सेकंड ये है कि अल्टीमेट वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि अब हमें निकलना तो पड़ रहा है, हम अपनी जगह पर उस ग्रोह को मजबूत पावरफुल पोजीशन में लेके आ गए जो पूरे अफगानिस्तान का दया पांचा करके रखते। मेरा ख्याल है इस मौजू के ऊपर भी काफी काम हुआ है और इस वक्त तालिबान की आइडियोलॉजी के अंदर भी कुछ तब्दीलियां जरूर हैं। अगरचे मैं फिर ये कह रहा हूं, मैंने सबसे पहले तालिबान के हवाले से उनके वर्जन, उनकी साबका, उस पर बात की है, लेकिन कुछ रियलिटीज का, मसलन बाज इलाकों में अहले तशय्युह कमांडर्स को रखना, मसलन अहले तशय्युह के हवाले से जो वाकयात हुए वहां पर उनके मुकाबले में कंडमनेशन का इजहार करना, या ये कहना कि वो ये अफगानिस्तान की सरजमीन के मुसलमान भाई हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी चेंज है। अगर उनको लर्निंग हुई है मगर ये कब तक, और अगर मगर ये कब तक के अंदर ये मौजूद है और रूट्स मगर नहीं है, मगर ये कब तक, कब भी ये मगर कब तक, मगर कब तक सवाल पैदा होता है? पहले एक लम्हे के लिए भी नहीं कहते थे। अब जब ये आप अपने डुअल स्टैंडर्ड्स को सामने लेकर आएंगे तो आपके लिए साजिश को पनपना मुश्किल हो जाएगा। कैसे मुमकिन है कि आप एक वक्त में कह सकते हैं कि ये सरजमीन के बेटे हैं, ये भी अफगान हैं और ये अफगानी मुसलमान हैं और इनकी इज्जत और हुर्मत जो है उसको रोंदना जायज नहीं है, और दूसरी तरफ जो है आपको बाद में आपके अहदाफ इजाजत देते हैं कि अब आप जो है वो इनकी इज्जत और नामूस से खेलें। तो प्रैक्टिकली ये जो डुअल स्टैंडर्ड्स है ना, ये आपके रैंक्स के अंदर क्रैक्स डाल रहे होते हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर होता है। पहले इनके यहाँ रैंक्स में ये क्रैक्स नहीं थे, अब ये आएंगे, क्रैक्स आएंगे। इनके यहाँ कितने अरसा चलेंगे, कितने अरसा ये तालिबान चलेंगे आपके ख्याल में? कितना अरसा आप देखते हैं इनको? ये बिल्कुल नहीं चल सकते। यहाँ अफगानिस्तान का बुनियादी सोल्यूशन ये है कि अफगानिस्तान के सारे स्टेक होल्डर मिलकर बैठे। ये किसी पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक प्रोसेस की हिमायत नहीं करते हैं। वहां पर इस वक्त अगर आप मजमूई तादाद की बात करें, 45% है पश्तून भाई हमारे। 45% में एक तादाद है जो तालिबान के साथ है। अहमद शाह अगर आप बात करेंगे तो क्या हिकमत यार पश्तून नहीं है? क्या खुद ये करजी वगैरह पश्तून नहीं है? ये सारे पश्तून हैं, अशरफ गनी और ये सारे पश्तून है मसलन। अच्छा, ये भी पश्तून है। इसके अलावा जब ये 45% अगर मेजॉरिटी इनकी तादाद मैक्सिमम जो है वो 45% है, और उनके अंदर भी एक खास तादाद है जो मुसल्लह और ऑर्गेनाइज तालिबान हैं, और उनके अंदर भी डिफरेंसेस आइडियोलॉजिकल मौजूद हैं। तो इसका मतलब है आपको ये समझ लेना चाहिए कि आज से 20 साल पहले वाली सिचुएशन नहीं है। इसके नतीजे में ये टेक ओवर पे टेक ओवर करके और अपनी मर्जी का निजाम मुसल्लत करने की जो वो ख्वाब था वो इस तरह पूरा नहीं हो सकता है। और इसके अलावा ये है कि अब वहां पर बाकी इलाके भी बड़े विजिलेंट हैं, और ईरान का एक रोल है, चाइना का एक रोल है, रशिया का एक रोल है। वो इस बड़ी साजिश के अंदर इस खित्ते के लिए जो बहरान है उनको दर्क करते हैं, बावर कर रहे हैं। लिहाजा वो आसान और खुला मैदान नहीं देंगे, अगरचे एक मुश्किल कैफियत है। मेरा अंदाजा ये है कि सिर्फ शुरू में एक जिसे आप जब जलजला आता है तो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, जलजले की कैफियत आती है। फिर क्या होता है?
پھر آفٹر شاکس آتے ہیں, اس سے بھی خوف اور پینک تو آتا ہے, لیکن گریجولی اس کے نتیجے میں ایک سٹیبلٹی آتی ہے. تو میرے یہ توقع ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ بیلنس آف پاور کریٹ ہو جائے گا, طالبان کو بھی اپنی ریئلائزیشن ہو جائے گی کہ وہ بھی اس جگہ پر نہیں کھڑے, اور یہ باقی ممالک جیسے ہی امریکہ نکلے گا ان کو انٹروین کرنے کے لیے میدان ملے گا, اور یہ کچھ چیزوں کو کچھ تو کچھ تار کے باوجود چیزوں کو کہیں نہ کہیں ٹیبل پہ مینج کرنے کی طرف لے جائیں گے, اور وہ سچویشن پیدا نہیں ہوگی جو کم از کم 20 سال پہلے پیدا ہوئی تھی. ناصر شاہی صاحب, دل تو چاہ رہا تھا کہ ابھی ٹائم اور ہوتا اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں, کیونکہ بہت اہم چیز جو ہے وہ رہ گئی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جہاں پر آپ کا ساتھ ہوگا اس کے اوپر بات کریں گے کہ اگر یہ چیز مینیمائز ہوتی ہے تو پھر وہاں پر جو ہندوستان کے آپریشن چل رہے ہیں ان کا فیوچر کیا ہوگا, کیونکہ ان کی بھی نیندیں حرام ہوئی بھی ہیں امریکہ کے جانے سے. اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے. قبلہ عسکری صاحب, جو حکومت اسلامی حکومت کا جو خط و خال لیے جاتے ہیں, جس کے معیارات لیے جاتے ہیں, وہ قرآن سے لیے جاتے ہیں, اور قرآن سے ہی لینے چاہیے. قرآن نے وہ نظریہ پیش کیا, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً مغربی رہنما کھڑے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے بنایا, ہم نے یہ کیا, ہم نے حجاز پر مسلط کیا, ہم نے خادم حرمین شریفین بنائے, ہم نے یہ کیا, اور مسلمان بیچارے بیٹھ کے ان کو خادم حرمین شریفین مان رہے ہوتے ہیں, ان کی تصویریں گھر میں لگا کر ان کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں, وہاں اگربتی جلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے, مطلب اس کو ان معیارات کو کہاں رکھیں گے آپ؟ دیکھیے آپ کی خدمت میں کریں, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ وہ اور زور شور سے یہ اعلان کریں کہ یہ ساری حکومتیں ہم ہی نے بنائی ہیں. کیونکہ پہلے یہ تھا کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں مثال کے طور پہ ذرائع ابلاغ تھے اور وسائل معلومات تھے, تو کچھ لوگوں کو انفارمیشن آتی تھی اور ان کی آوازیں اتنی نحیف ہوتی تھی کہ وہ لوگوں تک اپنی آواز نہیں پہنچا پاتے تھے. آج سوشل نیٹ ورک اتنا عام ہو چکا ہے, دسترسی ہر ایک کی پہنچ چکی ہے. تو دیکھیے جیسے کہ بارہا اس موضوع پہ گفتگو ہو چکی ہے کہ عوام جو ہے وہ اس کی فکر ابھی بھی سالم ہے, ابھی بھی کرپٹ نہیں ہوئی ہے, ان کا ابھی بھی پولیٹیکل انالیسس جو ہے وہ برجا ہے, اور کیا نام ہے عوامی قوت جو ہے وہ بڑی قوت ہوتی ہے. تو میں تو سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ یہ خدا کرے کہ یہ اعلان کریں, ابھی موجود طالبان کے لیے بھی یہ جائے تو یہی اعلان کر کے جائیں کہ ہم ہی نے جو ہے اس کو یہاں اسٹیبل کیا ہے اور ہم ہی لے کر آ رہے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے بھی جب پہلی بار لے کر آئے تھے وہی لے کر آئے تھے, اور وہ اس کے بعد جو تباہیاں مچی پھر اس کو انہوں نے, آپ کی خدمت میں عرض کریں, خود انہوں نے گرایا. پہلے لے کر آئے اگینسٹ رشیا, پھر اس کے بعد خود انہوں نے گرایا, اور ابھی جو لے کر آ رہے ہیں اگر ان کے مفادات ابھی پورے نہیں ہو پائیں گے تو پھر سے یہ کچھ نہ کچھ کریں گے اور تباہی مچائیں گے. جیسے صدام کو لے کر آئے, آفٹر 30 ایئرز اس کو بھی گرایا. مثال کے طور پہ داعش کو لے کر آئے, پھر اس کے بعد ان کے اوپر اٹیکس کیے انہوں نے, یا القاعدہ کو لے کر آئے, پھر انہوں نے اسی کو مارا. ٹھیک ہے, وزیرستان میں کس جگہ لا کے ان کے سب سے بڑے سرغنہ کو جو ہے انہوں نے مار گرایا. تو یا فرض کیجئے بوکو حرام کو یہ لے کر آئے, پھر اس کو یہ مار رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں اسلام کے نام پہ, ان کو جو لے کر آئے ہیں جتنے بھی مثال غیر مسلم حکام یا جتنی بھی دوسری طاغوتی طاقتیں دنیا کی ہیں وہ لے کر آئی ہیں, وہ اس لیے لے کر آئی کہ ان کا منشا یہ تھا کہ ہم اپنے نہج پر اسلام کے نام پہ حکومت قائم کر سکیں. یعنی کور اسلام کا ہو لیکن اس کے نیچے جو ہے وہ انڈر کور جو ہے وہ کام ہمارا ہو. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں جو ظاہری طور پہ اسلام کو پیش کر سکتی جس سے اسلام نظر آتا ہے, جیسے فرض کیجئے جتنے میٹھے میٹھے اسلامی سلوگنز ہیں جس سے دنیا کو یہ دیکھ سکتی دنیا کہ ہاں یہ اسلام ہے, تو وہ سلوگنز ہم رکھیں گے. یا مثال کے طور پہ ظاہری طور پہ جتنی بھی چیزیں ہیں کہ جو دکھاتی ہیں اپیرنٹلی کہ دے آر مسلم, اور یہ کسی فرض کیجئے قرآنی یا اسلامی آئین کی بنیاد پر یہ حکومت چل رہی ہے, تو وہ سب محفوظ رکھیں گے. آپ اس کی اگزامپل جو ہے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ مسلم ممالک کے جنہوں نے فرض کیجئے کیا نام ہے اپنے حکومت پہ اسلام کا کور نہیں چڑھایا, تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ روشن فکر اور بہت زیادہ جو ہے وہ ہر اعتبار سے اپنے آپ میں بدلاؤ دکھایا, جس کی ایک مثال آپ مصر کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یا اور اس کے علاوہ دوسری جتنی بھی حکومتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں کریں اسلامی اقدار کے نام پہ اور اسلامی حکومت کے نام پہ وہ رول کرنا چاہ رہی ہیں, لیکن ان کو نہج اسلام سے نہیں ملا ہے. ان کو نہج قرآنی نہج ان کا نہیں ہے, ان کا رویہ قرآنی رویہ نہیں ہے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ امام خمینی علیہ الرحمہ کا کمال تھا. امام خمینی علیہ الرحمہ نے صحیح معنوں میں قرآنی آئین اور تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلامی روح جو ہے
صحیح، بہت شکر گزار، صحیح قبلہ بہت شکر گزار ہیں، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں آپ اپنے دونوں مہمانان گرامی کے آپ نے شرکت کی۔ مولانا مرزا عسکری صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے کویت سٹی سے، اور ہمارے ساتھ شامل ہوئے جناب ناصر عباس شاہی صاحب اسلام آباد پاکستان سے۔ میں انتہائی ممنون ہے اپنے دونوں مہمانان گرامی کے۔ ہماری بات ہوئی تو حکومت الہیہ کے خد و خال کے اوپر اور پاکستان کے پڑوس میں جو نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے افغانستان کے اندر، وہ یہ آگ کہاں تک جائے گی، اس سے کہاں کہاں پر نقصانات ہوں گے، ہونے کا اندیشہ ہے، کس طرح سے اس کے اندر اس آگ میں فیول اس کو کون کر رہا ہے، اس کو کون چاہتا ہے کہ یہ روشن رہے اور اس سے جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کی جائے، اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو اپنے وقت میں رہتے ہوئے ہم نے پوری کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ معلومات آپ کے اذان عالیہ تک منتقل کریں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آنے والے ایام میں اس کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اور اپنے ساتھ آپ کو بھی باخبر رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ابھی ہمارے پروگرام کا